अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नारे गूंज रहे हैं, जो बातें हो रही हैं कि हम मार देंगे, दूसरा कहता है हम गिरा देंगे, और आजकल भारत की तरफ से बड़ा वावेला है कि राफेल मिल गया, अब तो सजा देंगे श्रीमती सरेंडर मोदी। अच्छा, अब राफेल मिल गए, अब आप जाइए, हमला कर लीजिए, घोड़ा भी है, मैदान भी है, हाथ कंगन को आरसी किया है। अच्छा, जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा, अब आजमा लीजिए। आजमाएंगे नहीं, बस गरीब आवाम का खून चूस कर महंगे महंगे तैयारे खरीदेंगे। आइए अब ज़रा प्रैक्टिकल उसमें ज़रा कुछ आदाद शुमार सामने रखिए। देखिए, ये आज का दौर जो है ख़वातीन हज़रात, ये AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप डेटे का दौर है। आप डेटा जमा करें और सारी चीज़ों को कंबाइन करें और फिर उसके बाद आप एनालाइज कीजिए। देखिए, मैं जज्बात से, मज़हब की बुनियाद पे, इन तमाम चीज़ों से अलग हटके मैं साइंटिफिक बुनियाद पे बात करना चाहता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल होके। देखिए, सच्चाई से जायज़ा लीजिए कि हकीकत क्या है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। पहली बात, देखिए, जब आप ये तमाम चीज़ें जमा करें तो जो भी एनालिसिस करें, जो भी हकीकत आप जानें, उसमें डंडी नहीं मारिएगा। प्रधानमंत्री जी, उसमें झूठ मत बोलिएगा, वरना वो ऐसा होगा कि आपने अपने हाथों से अपना गला दबा लिया, आपने सुसाइड कर लिया। ठीक है ना? वो बड़ी अच्छी वो कहीं पढ़ा था कि सुसाइड इज ए परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम। तो वो ना कीजिएगा, ये मसला हल हो सकता है। आप ज़रा सी नीयत दुरुस्त कर लें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं, खुदकशी ना कीजिएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अच्छा, मसलन ज़रा ये डेटा जमा कीजिए। देखिए, डेटा होता है तो क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नॉलेज आती है, और नॉलेज होती है तो एक वाइज डिसीजन करने में आपको आसानी हो जाती है। पहला पॉइंट, क्या भारत की आर्मी इतनी बड़ी है और इतनी इफेक्टिव है? जवाब, भारत की आर्मी बहुत बड़ी है। भारत की आर्मी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी है। क्या वो इफेक्टिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कमज़ोर आर्मी है। अच्छा, दूसरी बात, भारत की इकोनॉमी कैसी है इस वक्त? GDP इज गोइंग डाउन, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, किसी तौर भी आप नहीं कह सकते। तो झूठ आप बोलना चाहें तो अपने आप से बोलते रहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको कितने ममालिक की हिमायत हासिल है, आपका इमेज क्या है, दूसरे ममालिक आपको किस निगाह से देख रहे हैं। देखिए, आपका इमेज जो है बिल्कुल ताराज हो गया है, ख़त्म हो गया है। इमरान खान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर जिस अंदाज से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और जिस अंदाज से आपने जुल्म ढाए हैं कश्मीर में और दिल्ली में, मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं सिटीजनशिप बिल के नाम पे, और सारे तमाम लग़वियात के जमातियों ने वो कोरोना फैला दिया, बहुत बड़ी अजीब व गरीब बातें करके जो जुल्म कत्ल आपने किए हैं पूरी दुनिया ने देखा है। आज आप छुपा थोड़ी सकते हैं। मैं अक्सर ये कहता हुआ आया हूँ कि आप समझते हैं कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। अच्छा, आपका इमेज ख़राब है। अच्छा, इकोनॉमी ख़राब है। अच्छा, आपकी वॉर फिलॉसफी क्या है? हिंदुस्तान की वॉर फिलॉसफी क्या है? कुछ भी नहीं है, बस हेट मॉन्गरिंग है। वो कुछ हेट मॉन्गर्स हैं जिनको कह दिया है कि ये 12% लोगों को मारते रहो ताकि 80% वोटर्स जो हैं वो मोटिवेटेड रहें और उसकी बुनियाद पे हुकूमत करते रहें। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, फौज और आवाम में लड़ने का जज्बा कैसा है? ईमानदारी से बताइए। ना फौज में वो जज्बा है, ना आवाम के अंदर वो जज्बा है कि वो लड़ना चाहते हों या लड़ना जानते हों। दोनों चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, ये बताइए कि पिछले 25 साल में भारत ने कितनी जंगें लड़ी हैं और उनमें कितनी कामयाब हुई? 25-30 साल से कोई ऐसी बड़ी जंग नहीं लड़ी है, जबकि इनका पड़ोसी पाकिस्तान बहुत जंगें लड़ता आया। उसकी अभी मैं आपको तफसील बताता हूँ। और आखिरी सवाल नंबर 7, क्या हिंदुस्तान में एक करिस्मेटिक ज़हीन क़यादत है?
نو ناٹ ایٹ آل. ان صاحب کا یہ عالم ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے اپنی شیروانی میں یا وہ جو کچھ بھی انہوں نے پہنا تھا ٹائر، اس میں 35-25 لاکھ روپے کے سونے کے تار لگوا لیے تھے. اور ان کی بات کوئی نہیں سنتا، لوگ ان پہ ہنستے ہیں. یہ کتنا بھی چیخ کے بولیں، سوائے BJP کے جو مونگرز ہیں، وہ ہیٹ مونگرز، وہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں ان کی بات نہیں سنتا. یہ اتنی مہنگی پوشاک پہن کے ان کی بات نہیں سنتے. گاندھی جی کا آدھا جسم ننگا ہوتا تھا اور وہ آہستہ سے بات کرتے تھے، لیکن دنیا کے دور دور کونوں میں ان کی بات سنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی. ان کے پاس ایسا کوئی، ان کا کریکٹر اتنا کرسمیٹک نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. تو یہ بچا نہیں سکتے. انہوں نے تو بگاڑا ہے نا صاحب. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب بگاڑ ہی تو ہے. تو یہ کسی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان میں کوئی بھی ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ اس کو سنبھال لیں. اچھا ذرا اور تھوڑا سا ڈیپ اتریے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. دیکھیے آج کی دنیا میں جو جنگ ہے وہ ایئر سپریمیسی کی جنگ ہے. آپ کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے لیکن وہ بیکار ہے. پچھلے 25-30 سال کا جائزہ لیجئے، دنیا میں کتنی جنگیں ہیں جو اس وجہ سے لڑی گئی ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو ہے ڈھیلی پینٹ والے بہت سارے فوجی ہیں، رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن. یہ اس سے نہیں، آج ایئر سپریمیسی کا دور ہے. اچھا آپ کی ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ اچھا ایک قدرت کی طرف سے ہے یہ کہ پاکستان ایئر میں ہندوستان کو ہمیشہ سے شکست دیتا آیا ہے، ہمیشہ سے. یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے کہ پاکستانیوں کے اندر کچھ پلین، میں ان کے وہ دیکھتا ہوں اکثر کس انداز سے وہ جو ہے اپنے مظاہرے کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، اور جتنے بریو ہیں، جتنا ایفینٹی دے ہیو ٹورڈز ایئر فورس کو جا کے جوائن کریں اور لڑیں، شاہین کی طرح جھپٹیں پلٹیں پھر جھپٹیں. یہ ود ان بلٹ ہے ان کے اندر، پاکستان کے اندر ہے. ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ، ہندوستان کی ایئر فورس کی ٹریننگ زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی ایک نندن صاحب آئے تھے تو وہ پائلٹ جو تھے تو ان کی قسمت میں پاکستان کی بڑی بڑھیا سی چائے تھی تو وہ چائے پی کے چلے گئے. بہت افسوس کی بات ہے کہ 2-4 تھپڑوں میں انہوں نے سب کچھ وہ بتا دیا کہ اگر ایک پاکستانی پائلٹ ہوتا تو ایک کی آپ نے زبان کاٹ دی تھی، آپ اس کو جان سے مار دیتے. وہ باتیں نہیں بتاتا جتنی آسانی سے انہوں نے وہ باتیں بتائیں. اچھا آپ کی ایئر فورس کا جذبہ کیا ہے؟ آپ کی ایئر فورس کا جذبہ کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ہمیں 7 پائلٹ چاہیے ہیں سوسائڈ مشن پہ بھیجنے کے لیے، تو وہاں پہ 20-25-30 آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم حاضر ہیں، ہمیں بھیجیے. اور جب وہ 6-7 جتنے بھیجنے ہوتے ہیں انتخاب کر لیا جاتا ہے تو جو رہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ آنسوؤں سے روتے ہیں، کہتے ہیں آج شہادت کا موقع ملنا تھا تو جہاز ہمیں دیا نہیں، ان کو دے دیا. یہ اسپرٹ ہے ہی نہیں نا. مسلمان کی تو اسپرٹ ہی یہی ہے بھائی. وہ تو پیدا اسی لیے ہے، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے، اور اگر شہادت کے ذریعے چلا جائے تو جلد سے جلد اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ماں سوائے ایک قرضے کے جس کے لیے کہا گیا ہے. اچھا پاکستان کے پاس ایئر فورس کی، دیکھیں اب ہندوستان کو سنسیئرلی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اب تک کیا چیزیں بنائی ہیں، کتنے پلین بنائے ہیں. کخ ایک بنایا، وہ وہ عجیب قسم کا پلین بنایا تھا جو بالکل ہی نہیں چل سکا. اچھا آپ دیکھیے پاکستان گزشتہ 30 سال سے 2 کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، میں دیکھ رہا ہوں 30-40 سال سے. کرپشن پہ پولیٹیشین پیسہ مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، لوٹ کے رکھ دیا، ادھیڑ کے رکھ دیا پاکستان کو. اور فوج جو ہے اور ان کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا سرکل بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. الیکٹرانک فیلڈ میں ایسا سائنٹسٹ پیدا ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یا رب العالمین یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. مثلا یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی. کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان، وہ BBC والے مذاق اڑا رہے تھے ایک سیدھی روڈ نہیں بنا سکتے، یہ ایٹم بم کیسے بنائیں گے؟ وہ بنا لیا. میزائل کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے بنایا ہے. اب دیکھ لیجیے جو پلین ہے ان کا JF-17 وہ جنریشن 4 کا پلین ہے، لیکن اس کو اپ ڈیٹ کر کے جنریشن 5 کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے.
اچھا جنریشن 5 اور 4 کا ذرا سمجھ لیجئے، میں آپ کو بہت آسانی سے مختصر بتاتا ہوں. دیکھیے جنریشن 4 تک کے جو جیٹ تھے نا، ان کی اپنی ایک ایبیلٹی تھی، لیکن وہ ریڈار میں نظر آ جاتے تھے. جنریشن 5 وار جیٹ جو ہیں یہ ریڈار میں نظر نہیں آتے. آپ نے جو پلین خریدا ہے جس پہ آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، رافیل یا رافیل مودی صاحب کہتے ہیں رافیل جو آپ نے خریدا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اچھا جس پہ آپ اتنا نازا ہیں، ذرا دیکھیے. ایک تو پہلی یہ غلطی، آپ اتنا بڑا ملک ہے، آپ نے ابھی تک اپنا جیٹ نہیں بنایا اور آج تک بے پناہ بیکار کے تیار رکھیں. دیکھیے ایئر فورس میں ہر 5 سال کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کے الیکٹرانکس اور ویپن لے جانے کی صلاحیت کو ہمیشہ آدمی چینج کرتا جاتا ہے. پاکستان نے اپنے تمام طیاروں کو جو ہمیشہ ہر 5 سال کے بعد وہ کیا ہے، اور اب تک کئی 100 طیارے پاکستان کے پاس تیار کھڑے ہیں، اور اس کا مظاہرہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے پاکستان نے کہ وہ کتنے ایفیکٹو ہیں. بتانے کی زیادہ شیخی اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا جو رافیل خریدا گیا ہے، رافیل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس میں ایک نہیں 2 انجن ہیں. جیسے اسپورٹس کار کے اندر زیادہ پاور کا انجن ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ جہاز بہت تیزی سے چلتا ہے. 1.8 میک اس کی سپیڈ ہے. جناب یہ سپیڈ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ دشمن تو پڑوس میں بیٹھا ہے، وسکے کرنے جانے کے لیے اتنی سپیڈ کی تو ضرورت نہیں ہے. ہاں دشمن بیٹھا ہوتا وہ سمندر کے پار مڈل ایسٹ میں کہیں تو پھر سپیڈ کام آتی. اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے. یہاں تو آپ ہاتھ بڑھائیں دلی سے تو لاہور پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان نے اپنے ایٹامک سائز کی جو بومز جو بنائے ہیں وہ تک یہ سوچ کے بنائے ہیں کہ ہمیں دور رینج کا نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ قریب بیٹھے ہیں قریب ہی پھینکنے ہیں. ان کی پلاننگ دیکھیے 30-40 سال سے کیا چل رہی ہے، اور اپنی پلاننگ دیکھیے. اچھا رافیل میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ بہت زیادہ ایمونیشن کیری کر سکتا ہے. مطلب اگر 10 میزائل ہیں، میں ایگزامپل پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ 20 کر سکتا ہے. رافیل کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر 40 جو خطرات ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. 40 کہہ رہے ہیں، 30 تو یقیناً کرتا ہوگا، 30-40 سے 40 ڈیفرنٹ ڈائریکشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اچھا رافیل 8 ٹارگٹ کو فوری طور پر ٹارگٹ کر سکتا ہے. اب پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے پاس جو اپ گریڈ یہ JF-17 ہیں اور ان کے اندر وہ جو ریڈار پہ نہ نظر آنے والی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت رافیل کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو جیمنگ صلاحیت ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور ابھی اس کا انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک رافیل 40 اطراف میں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے تو پاکستان ذرا یہاں پہ پھنستا ہے. اس کو کم از کم 45-50 جہاز جو ہیں، بے ایمان کہتے ہیں ہندو میں، بے ایمان اڑانے پڑیں گے. وہ پرنتو اڑا سکتا ہے. اس کے پاس اب تک کئی 100 JF-17 تیار کھڑے ہیں، اور پچھلے الگ ہیں، F-16 الگ ہیں. اب وہ شوٹنگ میں اتنے تیز ہیں کہ پچھلے سال فیبروری میں پاکستان میں تھا تو میرا ایک عزیز کے بچے نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ تھوڑی ہے بٹن نٹن ہم تھوڑی دباتے ہیں، اب تو بس یوں رائٹ کو دیکھتے ہیں تو رائٹ کا میزائل فائر ہو جائے گا، لیفٹ کو دیکھیں گے. اس ایبیلٹی کے پاکستان نے چیزیں بنائی ہیں. ایک آخری بات یاد رکھیے گا کہ کیا نام ہے ان کا، مہاتیر محمد صاحب نے پاکستان کے وزٹ پہ جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی. وہ بہت بوڑھے آدمی ہیں، بہت عقل مند آدمی ہیں. انہوں نے کہا تھا اگر کوئی پاکستان سے لڑنے آئے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان اس کی ناک توڑ دے گا. پاکستان کو ایئر سپریمیسی بہت ہے، ان کی ٹریننگ بہت ہے، ان کے پاس ایمونیشن بہت ہے. اور کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سرپرائز کی حیثیت سے رکھی ہیں کہ جب ہر آدمی، جیسے آپ کرکٹ میں نہیں دیکھ سرپرائز بولر رکھتے ہیں جو اسی وقت آتا ہے تو دوسرا سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. تو میں نے جیسے آپ سے کہا گزشتہ 30 سال سے پولیٹیشین لوٹتے جا رہے ہیں، فوج اور ان کی لیبز جو ہیں کام کرتی چلی جا رہی ہیں، اور آج پوری دنیا نے JF-17 کی شکل میں دیکھ لیا. دعا کیجئے کہ یہ جنگ ٹلتی رہے تو اچھا ہے.
لیکن اگر قرار نہیں آ رہا مودی جی تو پھر تشریف لائیے، آزما کے دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ہی کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ یہ صورتحال ہو جائے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اگر میری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس میسج کو آگے بڑھائیے۔ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ بڑی عنایت، شکریہ، شب خیر، خدا حافظ۔